बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस पॉडकास्ट में। आज हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नई चीज़ें डिस्कस करें और ओवरऑल इंटरनेशनली भी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, दीगर बैरूनी जो लोग होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए या फिर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो कर तो नहीं पाए। उन्होंने अगर जिस भी फ्रंट से वो आए हैं सामने, अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान की अफवाज की बात करूँ या फिर हमारी जो आप कह लें कि नुमाइंदगी कर रहे हैं ऑफिशियल्स, उनकी बात करूँ, हमारे गवर्नमेंट की बात करूँ, हमेशा से पाकिस्तान ने ख़ुद को नुकसान पहुँचाने से बचाया है ख़ुद को। तो ये एक अच्छा साइन है और इंशाल्लाह आगे भी यही चीज़ें होंगी। लेकिन जो अनासर अपने मकसद में लगे हुए हैं उनको कोशिश करेंगे, उनको डिस्कस करें, आपको उनके हक़ाइक़ बताएँ और कौन से डोमेन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हम कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से पूछें और उनकी राय जानें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू। तानिया, सबसे पहले तो एक नए किरदार हैं, नए तो नहीं है खैर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ज़्यादा ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने लग गई हैं। यल्दा उनका नाम है, स्काई न्यूज़ की वो सहाफ़ी हैं और काबुल से बताया जा रहा है कि उनका असल ताल्लुक़ है, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पज़ीर हैं। उनके इस एंटी पाकिस्तान जो उनका भी एक एहसासात जाग गए हैं, अभी वो बोलने लग गई हैं, इस चीज़ पर आप क्या कहेंगी? यल्दा हाकिम बेसिकली अफ़गान है और वो उसकी पैदाइश काबुल की है। सही। एंड यल्दा हाकिम हैज़ बीन रिसेंटली रिक्रूटेड बाय द बीजेपी हुँ। एंड शी ऑलवेज टॉक अगेंस्ट पाकिस्तान और हुँ। प्रोपेगेंडा करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट। प्रोपेगेंडा शी स्टार्टेड हर फर्स्ट प्रोपेगेंडा जब हमारा और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया की अभी लड़ाई हुई है मई में। हुँ। तो वहाँ से उसका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ एंड वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप कहें कि एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की बहुत कोशिश की। रिसेंटली जो 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, शी इंटरव्यूड द टू सन्स ऑफ इमरान खान और जस्ट फॉर आप कहें रेटिंग और जस्ट फॉर फेम। तो यल्दा हाकिम जो है आप अगर उसका ट्विटर अकाउंट कभी जाके स्क्रॉल करें तो कोई उसकी रेटिंग, रीट्वीट्स, लाइक्स और कमेंट्स नहीं है उसकी किसी भी ट्वीट पे। सही। जब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है तो इसकी आप कहें कि रेटिंग बढ़ गई है और रीट्वीट्स भी बढ़ गए हैं, कमेंट्स भी बढ़ गए हैं। तो बेसिकली यल्दा जो है शी इज़ वर्किंग, उसको जो स्क्रिप्ट है वो बीजेपी देती है और जो बीजेपी उसको स्क्रिप्ट देती है फिर वो जाके वही अपने उसी पर अमल करती है। सही। तो यल्दा हैज़ बीन वेरी worried for Pakistan and Pakistani politics. So I would advise her that she's an Afghan and she shall only focus on Afghanistan and the crisis in Afghanistan. अगर यल्दा ने काम करना भी है, अगर यल्दा को इतना ही पाकिस्तान की फ़िक्र है तो पाकिस्तान इज़ स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह एंड द वुमेन इन पाकिस्तान आर enjoying freedom, whether it's freedom of speech, freedom of equality or access to health, access to education, safety, security. We are blessed with everything, alhamdulillah. What Yelda should do is Yelda shall focus on Afghanistan and she shall work on the women rights in Afghanistan. The reason is that in Afghanistan is considered the most worst place for women on earth. चाहे वो education हो, whether it's education, whether it's safety, security, healthcare or anything, women are not allowed to even step outside their house. So Yelda shall focus on her homeland. Yelda shall focus on the violation of women rights in Afghanistan. She's just wasting her energy at a wrong place. She's just wasting her energy talking against Pakistan all the time. So recently she interviewed the spokesperson for जो international spokesperson है, I think his name is Musharraf Zaidi. So I think Musharraf Zaidi schooled her very good in that interview. उस interview में यल्दा हाकिम ने ये कहा that if you allow me and if you give me a visa, I will interview Imran Khan. So I would advise Yelda
Hakim that instead coming to Pakistan and interviewing a person who is already convicted and he's in jail, and you are not allowed to interview Exactly. him because you cannot violate and do breach of law in Pakistan. You should go to Afghanistan, you should interview your Talibans. Go and interview them that why they are not allowing women their basic rights. Instead of coming to Pakistan, wasting your time. Pakistan is not your country, you are not from Pakistan. So you should go to your own country and you should fight for the rights of children, for the rights of women, for their basic rights. So I would again advise Yelda Hakim that just for rating and just for fame, she is defaming Pakistan through her channel, which is named as Sky News. So these tactics won't work because we have seen her picture circulating with BJP leaders. We know her on which agenda she's working. So this what I would say that interviewing the two sons of Imran Khan was just to propagate against Pakistan, just to defame Pakistan worldwide. And these tactics, these things that she is doing won't last for long. She shall work for Kabul, she shall work for Afghan girls who are surviving, who are struggling, who cannot study, who cannot marry on their own choice. Even 12 years old, if you see the crisis in Afghanistan, 12 سال کی بچی کی شادی 60 سال کے بڈھے کے ساتھ کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو چاہیے جو پیڈو فائل سسٹم ہے افغانستان پہ, اس پہ کام کریں, چائلڈ میرج پہ کام کریں, وہاں کی تعلیم پہ بات کریں, وہاں پہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم افغانستان میں طالبان کریں اس پہ بات کریں. تو یلدا شوڈ گو ٹو افغانستان اینڈ انٹرویو طالبان. Not she's not entitled to come to Pakistan and interview someone who is already convicted and in prison. بالکل تانیہ, یہ چیزیں عوام کو بھی سمجھنی ہوں گی. بالکل پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازش ہوتا ہے تو ہاتھ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا ہی ہوتا ہے. وہ انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے برین واش کر رہے ہیں. تانیہ ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ ایک مسئلہ بلوچستان کا ایسا ہے, اس کو بہت زیادہ اس پہ کافی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس کو ڈفرینٹ وے سے یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ ہے مسنگ پرسن کا ایشو. پہلے وہ مسنگ پرسن ہوتے تھے, مرد ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, ان کی نظر میں وہ پتہ نہیں کتنے انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھیں, حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ابھی کدھر ہیں. ابھی وہ خواتین تک بھی پہنچ گئی ہیں. ہمیں بھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری خواتین دہشت گردانہ کاموں میں استعمال ہوتی بھی نظر. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خواتین بھی مسنگ بھی ہو رہے ہیں. جاوید مینگل ایک ایسے کردار ہیں جنہوں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے اس مسئلے پہ. تو میں چاہتا ہوں اس موضوع پر بھی آپ بات کریں. دیکھیں, جاوید مینگل نے ٹویٹ کیا ہے, آئی تھنک آج کی ٹویٹ ہے, کہ بلوچ خواتین جبری گمشدہ ہو رہی ہیں, بلوچ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, بلوچ خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میرا جاوید مینگل صاحب سے ایک کویشچن ہے, ایک معصومانہ سوال ہے, کہ بلوچستان میں 7 ملین سے ابو پشتون رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہزارہ بہت بڑی کمیونٹی وہاں رہ رہی ہے, بالکل, باقی بھی ڈفرینٹ اس کے ٹرائبس کے لوگ رہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی پشتون خاتون وہاں لاپتہ کیوں نہیں ہوئی, ہزارہ کیوں نہیں ہوئی, وہاں پہ آپ دیکھیں اردو اسپیکنگ بھی رہ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ہوئی. صرف بلوچ دہشت گرد کی رسائی بلوچ خواتین کی طرف ہی کیوں ہے, بلوچ خواتین اتنی ایزیلی ایکسیسیبل کیوں ہیں کہ دہشت گرد اسی بلوچستان میں وہ دہشت گرد بھی رہ رہے ہیں اور بلوچستان میں جو مقامی ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں. تو وہ جو دہشت گرد ہیں وہ پشتون خواتین کی اس کو ایکسیس کیوں نہیں ہے, ہزارہ کی کیوں نہیں ہے, اردو اسپیکنگ کی کیوں نہیں ہے, ہندو ایک بہت بڑی کمیونٹی رہ رہی ہے ہمارے کاسی روڈ پہ, وہاں تک ایکسیس کیوں نہیں ہے, بلوچ لڑکی ہی کیوں ریڈار پر ہے, بلوچ لڑکیاں ہی کیوں دہشت گردوں کے ہاتھے استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہماری خواتین لاپتہ ہو گئی, اصل میں وہ لاپتہ نہیں ہوئی, وہ خود اپنی مرضی سے کیمپس میں جاتی ہیں, پیچھے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ابھی ایک AI جنریٹڈ پکچر انہوں نے لگائی ہے, اس کا نام زرینہ بلوچ ہے یا فاطمہ بلوچ ہے, مجھے نام بھول گیا ہے. AI جنریٹڈ پکچر پہ یہ انہوں نے پروپیگنڈا 3-4 دن سے کیا ہوا ہے کہ اس کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بدنامی کس کی ہے؟ اس میں بدنامی سیکیورٹی آفیشلز کی نہیں ہے, اس میں بدنامی بلوچ قوم کی ہو رہی ہے کہ بلوچ لڑکیاں اتنی وہ ہیں کہ یہ روز لاپتہ ہو رہی ہیں, روز یہ خودکش بمبار بن رہی ہیں. اس میں بدنامی صرف اور صرف آپ دیکھیں بگٹی صاحب, صرف
یہ بلوچ کا نام استعمال کر کے بلوچوں کی ہو رہی ہے. تو یہ آپ کی غیرت پہ سوال ہے جاوید منگل صاحب, یہ آپ کی ناموس پہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں. اگر آپ کی عورت کو اٹھایا جا رہا ہے, اسی بلوچستان میں پشتون بھی رہ رہا ہے, ہزارہ بھی رہ رہا ہے, ہندو بھی رہ رہا ہے, کرسچن بہت بڑی کمیونٹی رہ رہی ہے, وہاں تک کیوں وہ ان کی خواتین آج تک 75 سال کی ہسٹری میں آج تک وہ کبھی لاپتہ ہوئی نہیں ہیں. آپ کی لاپتہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کی لاپتہ نہیں ہو رہی, آپ کی BLA کے کیمپس میں جا کے ٹریننگز دے رہی ہیں, وہاں پہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہاں پیچھے آپ پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے اٹھا لیا. اب بگٹی صاحب یہ بتائیں, اگر ریاستی اداروں نے ان کو اٹھا لیا ہے, انہوں نے ان بچیوں کا کرنا کیا ہے؟ پہلا میرا کوشچن یہ ہے, وہ ریاستی اداروں نے ان بچیوں کا آخر کرنا کیا؟ اگر وہ ان کو لاپتہ کر رہے ہیں, فار انسٹنس مان لیتے ہیں, تو ان کے فائدے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ فیبریکیٹڈ سٹوریز لگا کے بلوچستان کا نام خراب کر رہے ہیں. بلوچ قوم کا انہوں نے اتنا نام خراب کیا ہے, اتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے بلوچ ریپوٹیشن کو, ڈگنیٹی کو. کیا فیک پروپیگنڈا, فیبریکیٹڈ سٹوریز آن سوشل میڈیا, جسٹ ٹو ڈیفیم بلوچستان, جسٹ ٹو ڈیفیم آر سیکورٹی آفیشلز. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں پشتون, ہزارہ, ہندو, کرسچن, ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں, ملینز اینڈ ملینز آبادی ہے. تو کبھی تو کوئی ان میں بھی کوئی لاپتہ ہوتی نا, ان میں بھی کوئی دہشت گرد بنتی یا پھر خودکش بمبار بنتی. وہ اس لیے کہ دہشت گردوں کی رسائی نہیں ہے. دہشت گردوں کی رسائی صرف بلوچ خواتین, اور ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ BYC. آپ کی فریدہ بلوچ لڑکیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کہیں کہ ایز اے سپلائر کام کر رہی ہیں. تو آپ کی اپنی خواتین سپلائر بن کے آپ کی بچیوں کو, ان کے ناموس کو, ان کی عزت کو خراب کر رہی ہے. آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ روز آپ ٹویٹر پہ چڑھاتے ہیں آج ہماری اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آج ہماری اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. سارا فیبریکیٹڈ اینڈ پروپیگنڈا ہے. اس میں بدنامی صرف آپ کی ہے. بے شک آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ جو ریاست پاکستان کے خلاف یہ فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بچیوں کو استعمال آپ کر رہے ہیں. آپ تو بڑی غیرت کی باتیں کرتے ہیں, تو آپ کیسے بچیوں کا نام استعمال کر کے اپنا پروپیگنڈا آپ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بگٹی صاحب یہ ریزنز ہیں. بالکل دانیہ, یہ چیز بھی ہے. اگر ویسے بھارت جس طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اس کو ہوا دینا, انٹرنیشنلی بھی کافی پاکستان کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ بھئی اس کے پیچھے عناصر کیا ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ وہیں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن ان کے اگر اپنے بھارت کی میں بات کروں, وہاں پر ایکسٹریمزم اتنا زیادہ ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی, بہار کے کوئی وزیر اعلیٰ تھے, وہ پتہ نہیں اپوائنٹمنٹ لیٹرز وہ دے رہے تھے, ڈسٹریبیوٹ کر رہے. تو وہاں پر ایک مسلم خواتین آئی اور انہوں نے, بہت عجیب لگا مجھے بھی, پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے کہ بھئی اس کا جو ایک مطلب اسلامک پریکٹسز ہوتے ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں, وہ فالو کرنے ہوتے ہیں مسلمانوں کو, وہ چاہے بھارت میں رہیں یا جہاں بھی رہیں. تو اس کا وہ ماسک ہٹانے کی کوشش کی گئی اور ایک عجیب طریقے سے. اس پر میں چاہتا ہوں آپ بات کریں, اور بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے اس پر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے انٹرنیشنلی بھی. جی بگٹی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہار کے چیف منسٹر, نام میں بھول گئی ان کا, ان کی جو ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی ہیں, بہت زیادہ آپ کہیں کہ وہ ویڈیو الارمنگ ہے. کیونکہ ایک مرد ہو کے, ایک چیف منسٹر ہو کے, پہلے تو آپ کو ایک خاتون کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ نے اس کا نقاب جس طریقے سے, جس روتھلیسنس سے آپ نے اس کو ہٹایا ہے, یہ دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ہمارے لوگ روتے ہیں پھرتے ہیں پاکستان میں, آزادی چاہیے, آزادی نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا جو یہ چورن بیچتے ہیں, یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو لوگ ناخوش ہیں, جو دن رات پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, صرف وہ ویڈیو دیکھ لیں, وہ جو بہار کے چیف منسٹر کی ویڈیو ہے نا, وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں. سوچیں یہ ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہو گئی, یہ کیمرے کے پیچھے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہوگا, یہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ ہمارے ملک میں جو غدار ہیں, ٹریٹرز ہیں, جو ناخوش ہیں, جو ہمارے ملک کو دن رات برا بلا کہتے ہیں, کھاتے پیتے یہاں پہ ہیں, آپ صرف وہ ویڈیو بہار کی دیکھ لیں چیف منسٹر کی, آپ شکر ادا کریں گے کہ آپ کے ملک میں آپ کی عورت کتنی محفوظ ہیں. ہمارے پاکستان میں ہماری خواتین کی عزت ناموس کس حد تک محفوظ ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ ہے کہ وہ جو اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ ہے کہ یہ تو ابھی انڈین گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس پر کیسے ایکشن لیتے ہیں. جو حالات انڈیا میں مسلمانوں کے ہیں بگٹی صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. ہم تو اللہ کا شکر ہے ایک آزاد ملک میں ہیں, ہم الحمد للہ. باعزت زندگی گزار رہے ہیں, ہماری پاک فوج کی وجہ سے گزار رہے ہیں, ہماری عزت ناموس محفوظ ہے الحمد للہ. تو جو خوش نہیں ہے, جو اس ملک میں آزادی کا رونا رو رہا ہے, یا لر ابھر کا رونا رو رہا ہے, یا کسی نے جنوبی پشتونستان بنانا ہے, یا کسی نے آزاد بلوچستان بنانا ہے, تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو بہار کا چیف منسٹر ہے نا, جس نے اس لڑکی کا نقاب اپنے ہاتھ سے, جس روتھلسنس نے اس نے کھینچا ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے, تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, آپ شکر ادا کریں گے کہ ہم ایک بہت عظیم ملک میں رہ رہے ہیں. بالکل تانیہ, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین, آپ تانیہ بازئی صاحبہ کو سن رہی تھی. دیگر موضوعات پہ ہم نے بات کی, پاکستان کے خلاف جو عناصر متحرک ہیں یا پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور کس طریقے سے بھارت ان کو بیکنگ دے رہا ہے, تو ساری چیزوں پر ہم نے بات کی. بلوچستان کے ایشوز پر بھی بات کی, مسنگ پرسن کے ایشو کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, ابھی خواتین کے ساتھ بھی اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروپیگنڈا صرف ایک ہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ریاست کو ڈیفیم کیا جائے پاکستان کی, تو وہ الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہوئی, آگے بھی نہیں ہوگی, اور ان کے جتنے بھی یہ مکروہ عزائم ہیں وہ ناکام رہے ہیں, آگے بھی ناکام رہیں گے. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.